कुछ सीखे, आओ कुछ सीखे, सुन्नते आदाब का है ये बयान, इल्म के फूलों से ये आंगन सजा, आओ कुछ सीखे, आओ कुछ सीखे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जिसने 10 बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें भेजता है, और जिसने 100 बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन और यहाँ मौजूद हाजरीन, अल्लाह पाक की रहमत से एक मरतबा दोबारा फिर हम हाजिर हो गए प्रोग्राम लेकर, आए कुछ सीखें। हमारे इस प्रोग्राम में 3 सेगमेंट होते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बात सीखें। मदनी चैनल के नाजरीन और यहाँ मौजूद हाजरीन, जितने लोग भी दुनिया में आए हैं वो सब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और यकीनन जो दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन दुनिया से जाना है। हम ज़रा गौर करें, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने ऑफिस में, या जहाँ हम काम करते हैं, कारोबार करते हैं, अपने ख़ानदान में हम गौर करें तो यकीनन कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो हमारे साथ तो थे, पिछले साल हमारे साथ थे, पिछले महीने हमारे साथ थे, लेकिन इस साल, इस महीने, इस हफ्ते वो हम में मौजूद नहीं है। तो जो बंदा दुनिया में आया है उसने एक न एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। बंदे की कामयाबी इसी में है कि जितना अरसा वो दुनिया में रहता है, जितना उसको टाइम मिला है, जितना वक्त उसको दुनिया में मिला है, वो तमाम का तमाम वक्त अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमा बरदारी में गुजार दे, और कोशिश करे कि कोई भी ऐसा काम वो ना करे जिससे अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे नाराज़ हो जाएं। तो कोशिश करनी चाहिए हर बंदे को कि वो अच्छे अच्छे काम करे, नेकियां कमाए, ऐसे आमाल करे कि जिससे आखिरत में उसको फ़ायदा पहुँचे। याद रहे, गुनाह से हमको बचना चाहिए, और गुनाह यकीनन दुनिया के अंदर भी बाज़ दफ़ा ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बनते हैं, और क़ब्र व आखिरत में तो उसका नुकसान है ही है। अल्लाह पाक हमें अज़ाब कब्र से महफूज फरमाए और क़यामत की ज़िल्लत और रुसवाई से महफूज फरमाए। दीन इस्लाम कितना प्यारा दीन है मदनी चैनल के नाजरीन, जहाँ दीन इस्लाम ने हमें ज़ाहिरी तौर पर गुनाहों से बचने का हमें ज़हन दिया है कि शराब से बचना है, ज़िना से बचना है, निगाहों को हराम दिखाने से बचना है, अपने हाथों से मुसलमानों को तकलीफ़ देने से बचना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि जिससे आपके मुसलमान भाई को तकलीफ़ पहुँचे। अपनी ज़बान से दूसरों को तकलीफ़ देने से बचना है। दीन इस्लाम ने हमें ये तमाम तर चीज़ें जहाँ ज़ाहिरी तौर पर गुनाहों से बचने के लिए सिखाई हैं, वहाँ हमारा प्यारा दीन इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत हमें ये भी बताती है कि इसके साथ साथ जो बंदे के बातनी गुनाह हैं, जो बातनी अमराज हैं, ऐसे गुनाह जो बज़ाहिर नज़र नहीं आते लेकिन वो गुनाह होते हैं, जो बंदे के अंदर होते हैं, तो हमें उससे भी बचना चाहिए। मदनी चैनल के नाजरीन, वो कौन से गुनाह हैं? जी हाँ, ऐसे गुनाह हैं कि वो हमारी नेकियां भी खा जाते हैं। बंदे को वो गुनाह जहन्नम में ले जाने का सबब बन जाते हैं। जी हाँ, बंदा ज़रा गौर तो करे कि बंदा सर्दियों की जो रातें हैं, सर्दियों की रातों में उठकर फजर की नमाज के लिए ठंडे पानी से वज़ू करता है, फजर की नमाज को वो अदा करता है, इसके साथ साथ गर्मियों में वो रोज़े भी रखता है। कितनी मेहनत और मुशक्क़त के साथ
بندہ اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے سردیوں میں گرمیوں میں، اور مرد حضرات روزی کمانے کے ساتھ ساتھ محنت مزدوری کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا روزہ بھی ہوتا ہے، روزہ رکھ کر محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ جو آپ نے مشقت میں رہ کر جو اللہ پاک کی عبادت کی ہے، آپ نے سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جو نمازیں پڑھی ہیں، آپ نے گرمیوں میں جو روزے رکھے ہیں، آپ نے جو غریبوں کی مدد کی ہے، آپ نے بہت ساری نیکیاں ایسی کی ہوں گی، لیکن کچھ باطنی امراض ایسے ہیں کہ جو اندر ہی اندر وہ ان نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، وہ نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور بندہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر جہنم کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ کون سے ایسے امراض ہیں؟ وہ باطنی امراض ہیں، جیسے کہ حسد ہے، حب جاہ ہے، ریاکاری ہے، خود پسندی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی بڑا مرض ہے، مہلک مرض ہے جو بندے کو ہلاکت میں ڈال سکتا ہے، وہ تکبر ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے باطنی امراض میں سے ایک ایسے مرض پر کہ جو واقعی ہلاک کر دینے والا ہے، اور وہ ہے تکبر۔ جی ہاں، تکبر ایسا مہلک یعنی ہلاک کر دینے والا مرض ہے کہ یہ کئی برائیوں کو اپنے ساتھ لاتا ہے۔ جب تکبر آتا ہے تو یہ اکیلا نہیں آتا، بلکہ اپنے ساتھ بہت ساری برائیوں کو لے کر آتا ہے، اور کئی اچھائیوں سے انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ جب یہ آتا ہے تو انسان اچھائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ذرا ہم غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، ایک روم میں یا تو روشنی رہے گی یا اندھیرا رہے گا۔ جب آپ لائٹ جلائیں گے تو یہ روشنی ظلمت کو، اندھیرے کو دور کر دے گی، وہاں نور ہو جائے گا، وہاں روشنی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جب اندھیرا ہوگا، لائٹ بند کریں گے، اندھیرا ہوگا تو یہ اندھیرا روشنی کو ختم کر دے گا۔ اسی طرح کہ جب یہ تکبر آتا ہے، تکبر خود نہیں آتا، اپنے ساتھ برائیوں کو لاتا ہے، اندھیرے کو لاتا ہے، اور پھر انسان روشنی سے بہت ساری اچھائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، متکبر شخص جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کرتا۔ ایسا شخص عاجزی پر قادر نہیں ہوتا جو تقوی و پرہیزگاری کی جڑ ہے، یعنی عاجزی تقوی و پرہیزگاری کی جڑ ہے، اور جو بندہ تکبر کرنے والا ہوگا، متکبر ہوگا، وہ تقوی و پرہیزگاری نہیں، اس پر وہ قدرت حاصل کر سکے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اب جو بندہ تکبر کرنے والا ہے، اس کی کچھ نشانیاں یہاں بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ بندہ اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اس جھوٹی عزت کی وجہ سے غصہ نہیں چھوڑ سکتا، حسد سے نہیں بچ سکتا، کسی کی خیر خواہی نہیں کر سکتا، دوسروں کی نصیحت قبول کرنا سے وہ محروم رہتا ہے، لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ الغرض متکبر آدمی اپنا بھرم رکھنے کے لیے ہر برائی کرنے پر مجبور اور ہر اچھے کام کو کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ جس طرح بھی ہم نے سنا کہ جب تکبر آتا ہے تو اپنے ساتھ برائیاں لاتا ہے، یہ تمام تر وہ برائیاں ہیں کہ جو تکبر کے ساتھ آتی ہے، پھر بندہ اچھے کام کرنے سے، نیکیاں کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، اور تکبر جیسی بری آفت سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک واقعہ میں آپ کو یہاں بیان کروں گا کہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ چنانچہ دیہاتیوں کو نیچے نہ بیٹھنے دیا، یہ آپ کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علامہ مولانا محمد سردار احمد چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دو دیہاتی یعنی گاؤں میں رہنے والے لوگ تھے، وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ تو آپ اس وقت چارپائی پر جلوہ گر تھے۔ دیہاتیوں نے آپ کے علم و مقام کا پاس کرتے ہوئے زمین پر بیٹھنا چاہا، آپ کا علمی مقام کا پاس کرتے ہوئے، عزت کرتے ہوئے، تکریم کرتے ہوئے زمین پر بیٹھنا چاہا، مگر آپ نے عاجزی کرتے ہوئے ان دیہاتیوں کو اصرار کر کے نہ صرف چارپائی پر بٹھایا بلکہ اپنے چارپائی کا جو سرہانے والا حصہ ہوتا ہے اس کی طرف بٹھا دیا۔ حکم کی تکمیل کے لیے انہیں آپ کے برابر بیٹھنا پڑا، اور آپ نے ان کے مسئلے کا جواب بھی مرحمت فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ یقیناً یہ ہم سب کو سکھانے کے لیے ہے۔ آپ کا علمی مقام کیا تھا کہ بندہ بعض دفعہ جب دولت آتی ہے، جب اس کو
حسن ملتا ہے، جب خوبصورتی ملتی ہے، جب مال ملتا ہے، جب شہرت ملتی ہے، جب علم ملتا ہے یا کوئی منصب یا عہدہ ملتا ہے، تو پھر اس میں تکبر کی ابتدا ہو جاتی ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، ان میں اور اپنے آپ میں فرق کرنے لگتا ہے، غریبوں کو چھوٹوں کو اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتا۔ تو یہاں دیکھیں سبحان اللہ، محدث اعظم پاکستان ہیں، آپ کا ایک علمی وقار ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ نے اس تعلق سے کافی مرتبہ تربیت بھی فرمائی، نہ صرف تربیت بلکہ اپنے افعال سے، آپ کا جو طریقہ تھا اس سے کر کر بھی ہمیں سکھایا اور بتایا کہ بندہ اس طرح سے عزت دیتا ہے، اس طرح سے ادب کرتا ہے، دوسرے مسلمانوں کا خیال کیا جاتا ہے۔ آپ نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور ہمیں سکھایا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم تکبر جیسی جو مہلک بیماری ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ذرا سی بھی اس طرح کی کوئی بات ہمارے دل و دماغ میں نہ آئے۔ اللہ نہ کرے آج تک کسی کو اس طرح حقارت سے جھڑکا ہو، کسی کو اپنے سے دور کیا ہو، کسی کو حقیر جانا ہو، تو اس سے بھی معافی مانگ لیجئے، اس سے بھی سوری کر لیجئے۔ اللہ پاک ہمیں اس طرح کی جو باطنی امراض ہیں، جو ہلاک کر دینے والی بیماریاں ہیں، ان سے اللہ پاک محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے آئیں سنت آداب سیکھیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف۔ آج ہم سنیں گے سلام کرنے کے مدنی پھول۔ کسی سے ملاقات کرنے جائیں، کسی سے فون پر بات کریں، کسی سے ملنے جائیں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جائیں، اپنے دوست کے پاس جائیں، اپنے بچوں کے پاس جائیں، یا اپنے والدین کے پاس جائیں، یا اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں، یا اپنے کولیگز کے پاس جائیں، آفس میں کام کرنے کے لیے جائیں، یا کوئی آپ کے گھر پر مہمان آئے، یا کوئی آپ کے پاس کسٹمر آئے، کوئی گاہک آئے، تو سب سے پہلے آپ نے کرنا ہوتا ہے سلام۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں، سلام کے تعلق سے کچھ مدنی پھول ہم سنتے ہیں کہ سلام کرنے کا درست کیا انداز ہونا چاہیے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف۔ سب سے پہلے ہم اس کے متعلق چند مدنی پھول سنتے ہیں کہ مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے۔ سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال، اس کی عزت، آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے، اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں۔ دن میں کتنی ہی بار ملاقات ہو، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا ہو، بار بار آنا جانا ہو، وہاں موجود مسلمانوں کو سلام کرنا کار ثواب ہے۔ سلام میں پہل کرنا سنت ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا اللہ کا مقرب ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بھی بری ہے۔ جس طرح کہ ہم نے اپنے پہلے سیگمنٹ میں سنا، تکبر کے تعلق سے، تکبر سے بچنا چاہتے ہیں تو پہلے سلام کریں، کہ سلام جو بندہ پہلے سلام کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے۔ جیسا کہ مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باصفا ہے، پہلے سلام کہنے والا تکبر سے بری ہے۔ سب سے پہلے سلام کے تعلق سے ہم نے سنا کہ سلام کرنا چاہیے۔ سلام کیسے کرنا ہے؟ بعض لوگوں نے آج کل عجیب و غریب انداز سلام کرنے کے اپنا لیے ہیں، تو ہم سلام کرنے کا درست انداز بھی یہاں سیکھیں گے۔ پہلے تو زبان سے سلام کیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد ہاتھوں سے ہونے لگا، پھر سروں سے ہونے لگا، اب آنکھوں سے ہوتا ہے، آنکھوں سے اشارہ کر کے جی بس دور سے۔ تو یہ سلام نہیں ہے، یہ تو ایسی آپ کے اشارے ہیں جیسا کہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی اشارہ کر رہے ہیں، تو صرف اشارے ہیں، یہ سلام نہیں ہے۔ سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہے۔ آپ کو اسکرین پر بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ جب آپ کسی کو سلام کہیں تو اس طرح کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب میں جس نے سلام سنا تو وہ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر 30 نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ سلام کا جواب فوراً، یعنی تاخیر نہیں، فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ سلام کرنا سنت ہے، سلام میں پہل کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ جس کو سلام کیا گیا اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ فوراً اور اتنی آواز سے جواب دے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں یہاں حاضرین کی طرف، دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس سیگمنٹ سے کیا کیا سیکھا۔ جی کون کون بتائیں گے کہ آپ نے کیا سیکھا؟ سلام میں پہل کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔
سبحان اللہ، آپ نے درست جواب دیا جی۔ اور کون بتانا چاہیں گے؟ سلام پہ پہل کرنے والا اللہ کا مقرب ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ اور آخری سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے آئیں اشارے سیکھیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد وسیم اتاری۔ جی وسیم بھائی، آج آپ ہمیں کون کون سے اشارے سکھائیں گے؟ آج انشاءاللہ الکریم اپنے موضوع سے ریلیٹڈ ہی اشارے سکھائیں گے۔ جی، فرسٹ آف آل سب سے پہلا ہمارا آج کا اشارہ ہے لفظ تکبر، تکبر، جو کہ ہمارا آج کا موضوع جیسے بھی تھا۔ گناہ بھی ہیں۔ جی انشاءاللہ۔ بتائیے۔ تکبر کا اشارہ فرسٹ یہ کیا ہم نے ایک انگلی کھلی ہوئی ہے صرف ہماری، اور ایک انگوٹھا ساتھ میں کھلا ہوا ہے، ایک انگلی اور انگوٹھا کھلا ہوا ہے۔ اس کے بعد لیفٹ ہینڈ ہمارا یہ رہا، اور رائٹ سے ہم جسے کسی چیز کو جھاڑتے ہیں نا یا بھگاتے ہیں، مکھی بیٹھ جائے گا بھی بھگا رہے ہوتے ہیں، تو یہ تکبر کا اشارہ ہے۔ تکبر، 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 ٹھیک ہے۔ اب اس طرح کریں گے ہم ایک اشارہ رائٹ ہینڈ سے، اور اس کو اپنے لیفٹ شولڈر پر اس طرح رکھیں گے کہ ایک انگلی پیچھے کی جانب چلی جائے گی اور ایک انگلی آگے کی جانب۔ یہ لفظ گناہ کا اشارہ ہے، ٹھیک ہے، گناہ۔ گناہ۔ اور تیسرا اشارہ شاید آپ نے پہلے بھی سیکھا ہوا، وہ ہے، پورا سینٹینس بھی بن جائے گا نا آپ کا اس طرح، پھر یہ تکبر گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ دونوں اس طرح کیجئے۔ اب اس کے بعد نیچے لائیں گے، آگے کی جانب دھکا نہیں دینا کسی کو، اس طرح نیچے لائیں گے۔ تکبر گناہ ہے، یہ ہم نے اشاروں میں بھی سیکھا۔ تکبر کا اشارہ، گناہ کا اشارہ اور ہے کا اشارہ ہم نے سیکھا۔ اللہ پاک ہمیں باطنی امراض سے محفوظ فرمائے اور ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی اچھی اور پیاری باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ کچھ سیکھیں، آؤ کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے یہ آنگن سجا۔ آؤ کچھ سیکھیں، آؤ کچھ سیکھیں۔